हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सुन्नत रसूल में, वो है खाने की सुन्नत, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत जो थी वो कुरान पर थी, और उनकी हर अमल जो है वो अल्लाह को रजामंदी वाला था। यानी ऐसा कोई अमल नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिसाब से ना हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना चलना फिरना बोलना सुनना, हर चीज जो वो करते थे वो सिर्फ और सिर्फ क्यों करते थे? अपने रब को राजी कराने के लिए। अब हम सोचेंगे रब को राजी कराने वाला मतलब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्लाह के महबूब है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। और वो यानी मखलूक क्यों है, हम यहाँ इस दुनिया में क्यों भेजे गए? तो मन चाही जिंदगी जीने नहीं, बल्कि रब चाही जिंदगी जीने। अब बार बार हम ये क्लासेस में हम दोहराते हैं कि हम मन चाही ना जिए, हम जो है रब चाही जिंदगी जिए। लेकिन हम सोचते हैं भाई रब चाही जिंदगी कैसी होती है? अच्छा, जो हुक्म आए बस उसी को पूरा करना है ना, जिससे मना किया उतना ही रुकना है, उसके अलावा क्या होगा, है ना। पांच जो बुनियादें हैं उसको हमने कर दिए, उसके अलावा जो थोड़ी सुन्नतें हैं नफले हैं नमाजें अदा कर दी, है ना। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जिंदगी जो हमें अता की है, इसमें हर अमल, हमारा उठना हमारा सोना हमारा बोलना, है ना, ये सब कैसा होगा? हमारे जो हमारे रब को पसंद हो, जो हमारा रब जिससे राजी हो, अल्लाह जिससे राजी हो जाए। तो अभी हम कहाँ से सीखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्तों में कुछ सुन्नतें जो है हम यहाँ पर आप सबके सामने लाए, ताकि मेरी और आपकी हम सबकी याद दिलानी इंशाल्लाह हो जाए, ठीक है। अब खाने की सुन्नत जैसे ही कहेंगे तो हम सोचते हैं, फौरन हमारे जहन में क्या आएगा? अरे मुझे खाने की सुन्नतें पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है, याद दिलानी होती रहे, और हो सकता है कहीं मुझसे कोई गलती हो रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इल्म की बातें हमने या तो बहुत पहले सीखी थी या सिर्फ सुनी थी, है ना, जो हमसे कह दिया गया अब हम उसको करते आ रहे हैं। लेकिन कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया क्या सही है या नहीं है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में हम फिक्रे करें, ठीक है। अब खाने की सुन्नतें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके बारे में इससे पहले कि शुरू करें, हम जो है खाने की सुन्नत से क्यों शुरू कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताते चलूं कि खाना एक ऐसी चीज है ना कि इंसान हर बार, कोई भी हो, वो किसी भी मजहब में क्यों ना हो, यानी इस्लाम के अलावा ही क्यों ना हो, हर कोई, सबके लिए क्या चाहिए? खाना जरूरी है ना, जिस्म की गिजा है। अगर इंसान खाना नहीं खाता है तो वो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा और मर भी सकता है ना, मर जाएगा वो। तो खाना उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो मेरी जरूरत है, जो मैं अपने लिए करती हूँ, अगर ये तरीका मैं मेरे नबी के बताए हुए तरीके पर करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुरान के जरिए अल्लाह के लिए की थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए ये अज्र सवाब भी होगा, नेकियों में गिना जाएगा, है ना। कितनी अच्छी चीज हो रही है। खाना मैं तो अपने लिए खा रही हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरी जरूरत है, मैं नहीं खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, है ना, ये मेरी जरूरत है। लेकिन अगर मैं इसको सुन्नत पर करूंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए क्या करेंगे? मेरे लिए अज्र सवाब होगा। जो हमारे लिए फरिश्ते दिए गए हैं, जो हिसाब लिखते हैं, हमारा हमारा सारा अमल लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये तमाम क्या लिखेंगे? अभी मैं खाना खा रही हूँ सुन्नत के तरीके पे, तो वो ये नहीं लिखा जाएगा खाना खा रहे, क्या होगा? इबादत कर रही। सोचिए, है ना। अब हम 3 दफा तो दिन में खाते ही हैं कम से कम, है ना, ये तो कॉमन है हमारा। इसके अलावा भी होता है, कभी सुबह नाश्ते के बाद कुछ हमने खा लिया या शाम के वक्त हमने कुछ खा लिया। तो सोच कर देखिए, मेरा हर लुकमा हर निवाला है ना, ये सब क्या हो रहा है? इबादत में काउंट हो रहा है। अब अगर मैं 3 टाइम खा रही हूँ तो वो 3 टाइम का मेरा खाने का जो दुनियाई वक्त था वो मेरी इबादत में काउंट हो रहा है। कितना बेहतर है ना मेरे लिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? फिक्रे करेंगे कि हर सुन्नत को हम सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त खाते हैं, खाने का ही सोचते हैं। और हम औरतों का क्या हिसाब चलता है? खुद के खाने से ज्यादा हम दूसरों के खाने की फिक्रें होती है ना ज्यादातर। मतलब क्या? क्योंकि जो घर में लेडीज है, माएँ होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहनें हैं, क्या होता है हमारा? भाई रात में सोने से पहले सुबह की फिक्र शुरू हो जाती है, भाई नाश्ते में क्या बनाऊं,
नाश्ता हमारा खत्म होता है, भाई अब लंच क्या बनाना है। बहुत से घरों में तो ऐसा सिस्टम है कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो जो एक टाइम का खाना बना लिया वही लंच और डिनर में हो जाता है। कितने बहनों के घर में अलग होता है कि भाई नहीं 3 टाइम का 3 अलग बनाया जाता है ना। सबके घरों का अपना अपना सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब क्या है, हमारी फिक्रें खाने से ही जुड़ी है ना, कि भाई मुझे बाजार से ये सामान लाना है क्योंकि मुझे खाना बनाना है, खाना बनेगा तो सब खाएंगे। तो जब खाना इतना इम्पोर्टेंट है, तो जब ये हमारी इबादत हो जाएगा तो हमारे लिए कितना बेहतर होगा। तो हमेशा याद रखिए कि मोमिन जो है, इंसान जो है, वो खाता है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन मोमिन जो है वो जो भी अमल करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के लिए बैठी हूँ। आप सब बहनें यहाँ जमा है मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने रब के लिए, अल्लाह के लिए हम सब यहाँ जमा है ना। मेरा बोलना, आपका सुनना, हमारा जमा होना, ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए कर रहे हम, है ना। तो याद रखिए ये मोमिन की पहचान है। और हमारा होता है कि भाई नमाज कुरान है ना, यही सब चीजों में हम काउंट करते हैं। नहीं, मोमिन जो कुछ भी करेगा वो अल्लाह के लिए करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमेशा याद रखें कोई भी अमल के साथ एक चीज जुड़ी होती है, क्या होता है, नियत, है ना। अमल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, लेकिन हमारी नियत उसके लिए क्या है, वो उसका नतीजा तय करती है। जैसे कि सदका खैरात किया जाता है ना, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अगर वो नियतें साफ होती है, साफ दिल से होती है, अल्लाह के लिए करते हैं, तो क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल की जाती है। लेकिन अगर लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में अपना नाम बढ़ाने के लिए, काम एक ही हो रहा है, किसी की मदद कर रहे हैं, सदका अता दे रहे हैं, यही कर रहे हो, लेकिन सिर्फ नियत पलट जाने से क्या हो गया, उसका पूरा सवाब क्या हो गया, उसका पूरा अजर सवाब खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि जो भी अमल मैं कर रही हूँ, शुरुआत नियत से करूँ। अब मैं खाना खाने वाली हूँ या खा रही हूँ, तो मेरी नियत क्या होगी, इस पे हम गौर व फिक्र करें। तो मेरी नियत ये होगी कि ये लुकमा जो मैं खा रही हूँ, जो खाना मैं खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का, रात का, शाम का, चाय पी रही हूँ, कुछ भी, यानी हर खाने पीने की चीज को हम इसमें काउंट करते हैं। हर खाने की चीज जो मेरी गिजा है, उस वक्त हम क्या नियत करेंगे कि अल्लाह ये जो कुछ भी मैं खा रही हूँ, ये मैं क्यों खा रही हूँ, खुसूस तेरे लिए खा रही हूँ, अल्लाह सिर्फ तेरे लिए खा रही हूँ। अब हम सोचेंगे भाई अल्लाह के लिए क्यों खा रहे, हमारे तो हमारे जिस्म की बात है। तो यहाँ हमारी नियतें होंगी इंशाल्लाह कि अल्लाह सिर्फ तेरे लिए करी, क्योंकि जो ये खाना खाने के बाद मुझे ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, है ना, या जो मुझे जो हिम्मत मिलेगी ना, खाना खाने से क्या होता है, हमारे अंदर जो हमारी कुव्वत बढ़ जाती है, ताकत आ जाती है। कमजोर हो गए होंगे तो एकदम से तंदुरुस्त जैसे हो जाते हैं ना, कि अब कर सकते हैं जो भी काम करना है। तो हमारी नियत क्या होगी कि अल्लाह ये खाना खाने के बाद जो ताकत कुव्वत में पाऊंगी तेरी तरफ से, वो मैं क्या इस्तेमाल में लाऊंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह वो ताकत और कुव्वत में तेरी बंदगी में लाऊंगी, इबादत करने में लाऊंगी। या अल्लाह वो ताकत और कुव्वत में तेरे दीन के काम में लगाऊंगी। या अल्लाह वो ताकत और कुव्वत में क्या करूंगी, तेरे बंदों की मदद करने में, उनके लिए क्या करूं, उनके लिए आसानी करने में, है ना। हम नहीं कर सकते मदद, लेकिन उनकी कोई तकलीफ में अगर मैं आसानी कर सकूं तो उसमें लाऊंगी। इतनी बेहतरीन नियत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना है, सिर्फ नियत करे पहले कि जो खा रही हूँ, मैं खा रही थी अपने बदन के लिए, अपनी भूख के लिए, अपने लिए, लेकिन अब क्या हो गया, जब मैंने उसको अल्लाह के साथ जोड़ दी कि मेरा खाना भी मेरे रब के लिए है, तो वो कुव्वत और ताकत क्यों इस्तेमाल हो रही है, मेरे रब के काम के लिए, मेरे रब की रजा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, हमने उसको भी अल्लाह के साथ जोड़ दिया। कितना प्यारा हमारे लिए अल्लाह ने हमारे दीन को रखा है। लोग कहते हैं भाई इस्लाम मुश्किल है, दीन इस्लाम मुश्किल है। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है भाई इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसे बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सिर्फ जीने का तरीका बताया गया, सिंपल, एकदम आसान, और इतने प्यारे तरीके से कि हर कोई कर सकता है ना, हर कोई कर सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई कोई तंदुरुस्त इंसान ही करेगा, जो कम खाता है वो भी कर सकता है, ज्यादा खाने वाला भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बारे में हमें हमेशा याद है कि कुछ भी काम करो ये नियतें हमारी हो कि हम क्या करेंगे, अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ही के कामों में हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ پہلا ہو گیا کہ ہماری طاقت کہاں خرچ ہوگی؟ اللہ کے راستے میں. اس کے بعد کیا ہے؟ آج ایک عام چیز ہو گئی ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے جو ہماری سمجھ ہوتی تھی، سوچ ہوتی تھی، اور اصل میں چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم کھانا کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ کھانا کھانے سے انسان جیتا، یعنی جینے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک غذا اس کی پوری کرنا ہے، کھانا کھانا ضروری ہے نا. انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری تھا. آج دنیا پوری پلٹ گئی ہے. انسان کیا کر رہا ہے؟ کھانے کے لیے جی رہا ہے. آج آپ کہیں پہ بھی نظر گھما لو، کہیں پر بھی چیک کر لو، صرف کھانے کی چیزیں آپ کو آئے گی. کیا فلاں چیز کھانی ہے، فلاں جگہ سے کھانی ہے، اسے ویسے بنا کے کھانی ہے نا. اسی میں لوگ پڑے ہیں. اچھا وہ فلاں اچھا ہم جہاں نہیں، جیسے میں بامبے میں رہتی ہوں اور اب دہلی کی کوئی چیز ہوگی، اب میں وہاں جا کر تو نہیں کھا سکتی نا، لیکن کیونکہ ویڈیوز ڈال دیے جاتے ہیں، کہیں سے پتا چل جاتا ہے، تو پھر وہ دل میں آتا ہے کہ بھائی کبھی اس طرف گئی، ادھر جانا ہوا تو میں وہ پکا کھاؤں گی. سوچئے اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ جانا ہے، ہاں چلو جانے والی ہوں تو انسان پھر بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن کیا کھانا 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 اتنی فکریں کرنے لگے. تو ہم کیا کریں؟ جینے کے لیے ہم کھائیں گے، کھانے کے لیے نہیں جیئیں گے. کیونکہ اس میں فرق کیا ہے آپ سوچیں گے تو فرق یہ ہے کہ اگر ہم کھانے کا جینے کے لیے کھا رہے تو جتنی ضرورت ہے نا ہماری، ہم اتنا ہی کرتے ہیں ضرورت کے مطابق. لیکن جو لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ اپنی حدوں کو پار کرتے ہیں، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے ہمارا مذہب، ہمارا دین کیا بتا ہے؟ بیلنس والا ہے. کوئی حدوں کو کراس کرنے کے لیے نہیں کہا کسی بھی معاملے میں، ہے نا. تو ہم یہاں پر غور و فکر کریں انشاءاللہ. میری آواز سبھی بہنوں کے لیے آ رہی ہے تو ذرا پلیز مجھے چیٹ میں کنفرم کر دیں. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں؟ فکریں کریں کہ ہم جو ہے کیا کریں ضرورت کے مطابق، جو میری ضرورت ہے. اب ہم سوچیں گے میری ضرورت کیسی ہے، کتنی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے نا، کھانے سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے. آپ اور میں ہمیشہ دعوتوں میں ہم کو دعوتیں آتی ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں نا، یہ عام چیز ہو گئی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کسی کی شادی کی دعوت ہو سکتا ہے کچھ اور قسم کی دعوت، کوئی خوشی منانا چاہ رہا ہے، یا ایسے ہی عام طور پر بھی لوگ دعوت آپس میں آتے جاتے دیتے رہتے ہیں نا، خاص کر کے. تو اب ہم اگر کسی کی شادی میں جا رہے ہیں، اگر مجھے کسی نے دعوت دی ہے، اب میں اس شادی میں گئی، تو آپ اور میں غور و فکر کریں کہ ہم شادی کی کون سی چیز پر جو ہے زیادہ بولتے ہیں. دلہا دلہن کسی کی طرف سے بھی آپ جا گئے ہو، دلہا کیسے دکھ رہا تھا، دلہن کیسی دکھ تھی، وہ تو الگ ہو جاتا ہے، اس پر تو غور و فکر نہیں ہوتا. جو شادی خانے میں گئے ہوتے وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، چلو سجاوٹ وغیرہ سب دیکھتے ہیں انسان، لیکن ہم سب کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا. انفیکٹ گھروں میں یہ تک ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت عام چیز ہے. بھائی اگر آج رات کی شادی کی دعوت ہے تو صبح سے ہی گھر والے ریڈی رہتے ہیں. مطلب کیا کہ ہے نا، ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے، کیوں؟ دوپہر میں جو بچا کچا کل کا ہوگا وہی کھا لو، رات میں دعوت میں تو جانے والے، ہے نا. یا صبح میں ایسا کچھ ناشتہ کر لو کہ تھوڑا ہیوی ہو جائے یا زیادہ بنا دو، تاکہ رات میں تو ہمیں دعوت میں جانا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے نا. یہاں پر کیا ہے، یعنی ہم اتنی تیاری کرتے کھانا کھانے کے لیے. اب اس شادی میں ہم چلے گئے الحمدللہ، ہے نا، ہم نے جو ہے وہاں پر ملاقات ہو گئی، ہم کھانا کھا لیے. اب وہاں پر اگر کھانا لذیذ تھا، ہے نا، ہماری پسند کا تھا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھانا اچھا ہوتا ہے، کبھی ہماری پسند کے مطابق نہیں ہوتا، یا ہم جو کھانے کا سوچ کر گئے تھے فلاں پرٹیکولر کے وہ آئٹمز نہیں ہوتے کھانے کے، ہے نا. ہمیں یہ پرٹیکولر ڈش کھانی تھی، ارے یہ شادی میں یہ نہیں رکھا گیا. آج کل تو ٹرینڈ ہو گیا کہ بہت سارے پکوان رکھے جاتے ہیں، چاٹ سے لے کے میٹھے سے لے کے نا، اس میں بھی ورائٹیز رکھی جاتی ہے. تو بولنے کا مقصد کہ اگر کھانا ہماری پسند کا نہیں ہوتا ہے تو وہاں سے جب ہم ہٹتے ہیں، یا کھانا دیکھ کر ہی کیا ہوتا ہے، ہم منہ بگاڑتے ہیں، ہے نا، ہم غلط الفاظ کہتے ہیں، یا کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہم اس کی برائی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ہے نا. کہیں نہ کہیں ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. ارے کھانا ارے برابر تھا ہی نہیں، کھانے کا انتظام ہی صحیح نہیں تھا.
اور کھانا تو وہ فلاں جو سبزی بنائی گئی تھی وہ تو اتنی پھیکی اتنی ٹیسٹ لیس تھی کہ پتہ نہیں کیوں ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے ہم لوگ کھانے کے بارے میں عیب نکالتے ہیں. اب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے ہیں. اگر ہم جب ایسی الفاظ کہتے ہیں یا ایسی باتیں کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم نے میزبان کی کیا کی, وہاں پر ان کی جو عزت ہمیں کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, وہ ہم نہیں کرتا. اب سوچ کر دیکھیں, جس والد نے اپنی بیٹی کے لیے یا والدہ نے اپنی بیٹی کے لیے تمام انتظام کیے ہوں گے, ہم سے بھی کتنی بار ہو جاتا ہے نا, پورے انتظام کرنے کے باوجود کہیں پر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے یا کبھی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر ان کو یہ بات پتا چل, کیونکہ ان کے سامنے تو بہت بار لوگ نہیں بولتے, جو بول جاتے ہیں اللہ رحم کرے, لیکن کتنے لوگ جو ہے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, کیا شادی تھی, کھانے کی چیزیں ہی صحیح سے نہیں, تو کتنی بری چیز ہے نا. ہمارا دین اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. رزق جو ہے, کھانا جو ہے, اگر آپ کو نہیں پسند آیا خاموشی اختیار کر لیں, اور اگر اچھا ہے تو الحمدللہ, ہے نا. ہم ایسا نہ کریں کسی بھی رزق کی. انشاءاللہ ہماری وہ ٹاپکس میں آئے گا, جو کھانے کی سنتوں میں ٹاپکس میں آئے گا یہ. لیکن کیوں بتا رہی ہوں کہ یہ عام ہو گیا ہے. جو میں صرف شادی کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں, کسی کے گھر ہم دعوت میں چلے جائیں, کہیں کسی اور کے پاس چلے جائیں, تو یہ ہم کرتے ہیں. سوچیے اگر آپ ہی نے پوری محنت سے بنایا ہوگا, اب لاسٹ میں کچھ گڑبڑ اس میں ہو گئی, ہے نا, آپ کو نہیں پتا, خیال نہیں رہا, گڑبڑ میں کچھ اس میں ہو گیا, نمک زیادہ ہو گیا, کم ہو گیا, زیادہ پک گیا. کتنی بار ہوتا ہے, خاص کر کے ہو جاتا ہے نا, اگر چاول بنائے جاتے تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ اوور کوک ہو جاتے, تھوڑے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں نا. اب اگر ایسے میں جو مہمان آ کر اگر آپ کے پیچھے, سامنے تو بہت مشکل ہوگا, لیکن پیچھے آپ کی برائی کرے کسی اور سے, ارے کیا بہن ہے بابا, اس نے کھانا بنائی, چاول اتنا نرم ہو گیا تھا, سالن مزے کا نہیں تھا, کتنا برا لگے گا آپ کو, ہے نا. مجھے بھی لگے گا برا. میں سوچوں گی بھائی میں نے اپنی طرف سے کوشش تو پوری کی نا, محنت تو پوری کی, اب نہیں ہوا تو میں کیا کروں, ہے نا, برا لگتا ہے. تو دین مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے سامنے یا کسی کے پیچھے کسی کا دل دکھائے. یہ فکریں ہماری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے, جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کیا کرتے تھے, کبھی اس کا عیب نہیں نکالتے تھے. الحمدللہ وہ کیا کرتے تھے, کھا لیتے. اگر کبھی ان کو ناپسند ہو, یعنی ایسا ہوگا کہ بالکل نہیں کھا سکتے نا, کتنی بار ہو گیا, سمجھو نمک زیادہ ہو گیا, یہ میں ایگزامپل بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو بالکل نہیں کھا سکتے. یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی, تو وہ کیا کرتے تھے, خاموشی سے اٹھ جاتے تھے, لیکن کبھی اس پر عیب نہیں نکالتے تھے, ایسا کیوں بنایا, یہ ایسا کیوں, کبھی نہیں. تو ہم جب ان کی امتی ہونے کی اتنی مطلب ہے نا, اتنا اعلان کرتے ہیں, اتنا فخر محسوس کرتے ہیں, تو ان کی سنتوں پہ بھی عمل کریں, ان کے طریقوں کو بھی اپنی زندگی میں لائیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اور ہمیشہ یاد رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تبھی وہ کھانا کھائے. انسان کو جب بھوک لگتی ہے تبھی ہی وہ کھانا کھائے, اس سے پہلے نہیں. اب ہم سوچیں گے بھئی یہ کیوں, کیونکہ آپ اور میں غور کریں کہ جب ہم کو بھوک لگتی ہے نا, اور اس وقت جو بھی ملے, جب بھوک لگ رہی ہے انسان کو, اس وقت اگر سادہ چاول نا, سمپل سی دال چاول یا کچھ بھی سادے سے سادہ کھانا بھی مل جائے گا نا بھوک لگنے پر, وہ سب سے لذیذ لگتا ہے ہمیں. یہ حق بات ہے نا, آپ سب بہنوں نے بھی اسے محسوس کیا ہوگا. اور اگر مجھے بھوک بالکل نہیں ہے نا, مجھے بالکل بھوک نہیں ہے, اس وقت اگر کوئی میرے سامنے بریانی لا کر رکھ دے گا, میں کھاؤں گی, میں چھوڑوں گی نہیں, ہے نا. ہم نہیں چھوڑتے, میں کھاؤں گی ضرور. لیکن جو وہ اس وقت بھوک لگنے پر جو اس کی نا, اس کی لذت, اس کا شکر آتا ہے ہمارے اندر, وہ اب نہیں آئے گا. جب بھوک لگ رہی تھی, تڑپ رہی تھی, اس ٹائم پہ جب میں کھاؤں گی تو میرے اندر کیا ہوگا, لذت بھی آئے گی, اللہ کا شکر بھی ادا کروں گی نا, دل سے کروں گی, الحمدللہ اللہ تیرا شکر, بھوک کے مارے میری حالت خراب ہو رہی ہے نا. کتنا شکر ادا کرتے, دل سے نکلتا ہے. وہی بغیر بھوک کے کھا رہے ہیں تو الحمدللہ کہنا بہت زبانی طور پہ آ جاتا ہے, لیکن وہ شکر کی وہ شدید نہیں آتا ہے نا, ایک دم دل سے والا نہیں ہوتا. تو ہم کیا کوشش کریں, جیسے ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے, ہم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں کہ بھوک لگی تب ہم کھا لیں, الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں, کھانا پسند آیا اللہ کا شکر ادا کریں گے,
جس نے بنایا ہو اس کی اگر چاہے تو تعریف کر دینا، الحمدللہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں جو ہے لذت عطا کی ہے، اللہ برکت عطا کرے نا رزق میں، الحمدللہ۔ ہو سکے تو تھوڑی، لیکن کیسی ڈائریکٹ والی نہیں کہ ارے آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے، ہم ڈائریکٹ ان کو دے دیتے ہو۔ لذت جو اس میں سواد جو آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، سامنے والا خوش ہو جاتا ہے، کسی کا دل خوش، جھوٹ تو نہیں کہہ رہے آپ، سچ بات کہہ رہے، خوش ہو جائے گا، لیکن نہ پسند آیا خاموشی اختیار کر لے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بار ہوتا ہے نا کہ ہم عورتیں پہلے چکھ لیتی، کتنی بار ایک بہن کہ بھابھی تھوڑا چکھ کے بتا دو نا صحیح ہے کہ غلط، ہاں تب آپ بتا سکتے ہو، جو ایب نکالنے والی بات ہوتی ہے، مطلب کیوں، تاکہ ٹھیک کر لے، ہے نا، تاکہ جو ہے اس کو کچھ کر سکے تو کر لے، الحمدللہ، دیکھو بھابھی تھوڑا نمک کم تھا یا زیادہ ہو گیا، چلو اس میں یہ کرو گے تو نارمل ہو جائے گا، یا ایسا کر لیتے نا، اس وقت آپ بتا سکتے ہو کمی کو تاہی، لیکن کسی کو ٹونٹ مارنے کے لیے، باتیں سنانے کے لیے، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور ہمیشہ یاد رکھے ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی کہتے ہیں، ہے نا، کہ بھوک لگے گی تب کھاؤ، یہ آپ بہت سے آج کل کیا کامن ہو گیا معلوم، لوگ ہے نا کھا اتنا رہے کہ اب ڈاکٹروں کو پیسے دے کے اپنے کھانے کے طریقے سیکھ رہے۔ آج جو ہے ڈاکٹرز، ڈائٹیشینز، ٹھیک ہے، نیوٹریشنسٹ، یہ بہت سارے اس میں سوچیے آپ، اس میں جابز نکل آئے، کیوں، کھانے کے طریقوں پر۔ ہمارے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا گئے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری کہ اب اسے ہم دنیا میں جو ہے اختیار کریں، ہے نا، تو ہمیں یہاں نہیں بھاگنا پڑے گا، تو ہمیشہ یاد رکھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ ایک اور چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، وہ کیا ہے، پیٹ بھر کھانا کھانا، اسے کہتے ہیں فیر ہو کر کھانا، یعنی کیا، فل سٹمک، پیٹ بھر کے کھا لیا، اتنا کہ اب پیٹ میں جگہ نہیں، اور یہ کتنی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے معلوم ہے، ہم اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں خود، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ارے اتنا کھا لیا اب تو ہلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، کیا میں اٹھا کے اپنی پلیٹ بھی نہیں اٹھا سکتی، اتنا کھا لیا میں، ہے نا، کتنی بار ہم یہ کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کی منائی ہے ہم ایسا نہ کریں۔ یہ کون کھاتے ہیں معلوم ہے ایسے، یہ کون کھاتے ہیں، آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ جانور جو ہوتے ہیں نا، یہ خاص کر کے ان کے لیے ہے، کیوں، دیکھیے ہم انسان ہیں نا، ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، ہمیں جب بھوک لگے گی ہم لا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں نا، ہم محنت کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن جانوروں کا ایسا معاملہ نہیں ہے، ان کو کبھی کبھار جو کھانا ملتا ہے نا، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کو جب دیا جاتا ہے یا مل جاتا ہے وہ اسی وقت کھا سکتے، اور وہ کھا کر کیا کرتے ہیں، ابھی بقری عید گزری، اگر جو بہنوں کے یہاں پر الحمدللہ جانور رکھے جاتے ہیں، یا کبھی ایسا کسی جانور کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ رہتے ہیں نا ساتھ میں، کتنی بار بلیاں رکھتے ہیں کتنے لوگ الحمدللہ، یا کتنے لوگ کچھ اور رکھتے ہیں، اب جو اجازت ہے شریعت سے رکھتے ہوں گے الحمدللہ، ہے نا، تو یہ سب چیزوں میں غور کریں کہ جانور جب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا، وہ سو جاتا ہے، کیوں، وہ سست ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ ابھی خود جب بقرعید میں جب بکرے لے کر آتے ہیں، جب اس کو نہیں پیٹ بھر کے کھلا دو، پتے ہے جو اس کا کھانا ہے، وہ فوراً اس کے بعد ایک بار پورا کھا لیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، ہم پیٹ بھر کر کے نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ حدیث سے ایک اور چیز، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین برتن، سب سے بدترین برتن کیا ہے، اب ہم سوچیں گے کون سا برتن ایسا ہے جو سب سے بدترین ہے، ابھی ہمارے دماغ دوڑتے ہیں، اسٹیل کا ہے، میلامائن کا ہے، وہ کانچ کا ہے، یا جو پلاسٹک کا ہے نا، ہمارا دماغ برتن جیسے ہی بولیں گے تو کیا ہوگا، ان چیزوں میں دوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن کیا ہے، انسان کا پیٹ ہے۔ سوچ کر دیکھیے، ہمارا پیٹ ایک برتن ہی ہے نا، کیوں، اس میں ڈالا جا رہا ہے کھانا، جو ہم کھاتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے، ہمارے پیٹ کے برتن میں جاتا ہے نا، تو بدترین برتن ہے، کیوں بدترین برتن ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ بھرتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ بھرتا رہتا ہے۔ اب کیسے، تو ابھی ہم نے کھائے، وہ ہضم ہوا، پھر ہم ڈال رہے ہیں، وہ برتن خالی نہیں ہوتا ہے، کیوں، بھرتے رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے بہت کم ہوتا ہے نا تو پیٹ ایک دم خالی ہو گیا ہمارا، ابھی صبح ناشتہ میں نے کیا ہوگا، وہ پورا ہضم بھی نہیں ہوا، ہم کھا لیتے پیٹ بھر کے، پھر وہ بھی ہضم نہیں ہوا، شام میں ایک دم بھر پیٹ کر پھر کھا لیتے، پھر وہ نہیں ہوا کہ رات کا کھا لیتے، یعنی ہمارا وہ برتن کبھی خالی نہیں ہوتا،
कंटिन्यूस वो भरते रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है इसके बारे में कि इंसान क्या करे, चंद लुक़मे काफी है इंसान के लिए। ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, तो इस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि उनका, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कि उनका बोलना, उनका हर अमल जो हमारी बेहतराई के लिए है। ऐसा नहीं था कि ये किसी और के बारे में नहीं कह रही हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उनका जो कुछ भी बोलना था वो हमारे लिए क्या है कि हम उस पर अमल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चंद लुक़मे काफी है इंसान के लिए कमर सीधी करने के लिए। अब कमर सीधी करने से मतलब क्या है, चंद लुक़मे मतलब क्या, कुछ नहीं वाले, ठीक है, कुछ नहीं वाले, यानी एक लिमिटेड खाना काफी है। कमर सीधी करना मतलब क्या, वो जो है हिम्मत से, ताकत से, कुव्वत से खड़ा हो जाए, है ना। ये खाना ना होगा तो क्या होगा, कमजोर होगा, झुक जाते हैं। लेकिन चंद लुक़मे काफी है कि खड़ा हो जाए। अब आप और मैं फिक्र में पड़ जाते हैं, भाई चंद लुक़मे मतलब क्या, है ना, सबका गिजा अलग है। कोई बहन जो है शायद दोपहर के टाइम पे 2 रोटी का और थोड़ा चावल खाती होगी, कोई बहन भाई 1 रोटी थोड़ा चावल, कोई बहन की गिजा सिर्फ 1 रोटी पर होगी ना। सबका अपना अपनी जरूरत है, किसी का खाना सेम नहीं होता। किसी बहन की जरूरत होती है कि भाई ज्यादा रोटियां खा ले और चावल भी अच्छा खाता, उनकी गिजा उतनी है ना। तो अब ये हम कैसे समझेंगे कि भाई मुझे कितना खाना चाहिए। तो यहाँ पर आता है, पहली बात तो याद रखिएगा, जो पेट भर करके खाना है ना कंटिन्यूस वाला, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदीदा है। तो हम जिनसे मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि जो अमल उनको नापसंद है हम वो ना करें, है ना। ये हम गौर व फिक्र करेंगे। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, अब मेरा पेट है, ठीक है, मेरा पेट है, तो उसके मैं 3 हिस्से पकड़ूंगी। मेरे पेट में 3 हिस्से होंगे, कैसे होंगे, तो पहला हिस्सा यानी मेरे पेट का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट जो है मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। 1/3 पार्ट मैं पानी पीऊंगी। अब सोचेंगे भाई ये तो 2 हिस्सा हो गया, मैंने मेरे पेट के 3 हिस्से की, उसमें से 1 हिस्सा खाने के लिए मैंने रख दी, दूसरा हिस्सा मैंने पानी के लिए रख दी, अब तीसरा हिस्सा मैं किसके लिए रखूंगी, हवा के लिए रखूंगी, ठीक है। ये मैं किसके लिए रखूंगी, हवा के लिए रखूंगी। अब यहाँ पर है ना, हम सोचेंगे भाई हवा का पेट में क्या काम है ना। लेकिन आप गौर फिक्र करें, जब हम भर पेट खा लेते हैं ना तो हमसे सांस नहीं ली जाती, तकलीफ होती है ना। है ना, हमें क्या करना है, गौर फिक्र करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 1/3 खाए, 1/3 पानी पिए और 1/3 हवा के लिए जगह रखे। अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो पता है, ये जैसे हम मिक्सर चलाते हैं ना, मिक्सर में खाना पीसते हैं, बनाते हैं, तो सोच के देखिए कि हमारा पेट जो है वो मिक्सर का बर्तन है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको फुल कर दी, उसमें मैंने जो है पीसना, जो मुझे मसाले पीसना है या जो कुछ भी पीसना है वो मैंने फुल डाल दी, और उसमें मैंने पानी कम ज्यादा, देखिए पीसने के टाइम पे कितनी बार होता है ना, पानी ज्यादा डाल दो तो भी प्रॉब्लम देता है, कम डालो तो भी प्रॉब्लम देता है ना हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, बराबर प्रोपोर्शन होता है कि इतना, यानी जितना वो मिक्सर के अंदर घूम सके। ज्यादा पानी होगा तो क्या होता है, मिक्सर के बाहर निकल आ जाता है ना। उसी किस्म से अगर मिक्सर में घूमने के लिए जगह ना हो उसको, तो क्या होता है, बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, सही से पीसे नहीं जाता है, बंद हो जाता है, और कितनी बार तो मिक्सर का ढक्कन खुलकर बाहर भी आ जाता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया इस बारे में। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ ताकि समझ में आए कि पेट में ये 3 हिस्से क्यों किए जा रहे हैं। पहली बात तो हमें इतना गौर फिक्र करना नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया आपके और मेरे लिए बेहतरीन चीज है ना, इस बात पर हम ईमान लाते हैं। लेकिन फिर भी ताकि हमारा, क्योंकि हमारा जहन कैसा बताए, आसानी से नहीं समझता, हमें ना बहुत कमजोर है इस मामले में। हमें जब तक कोई एग्जाम्पल, कोई समझाने के हिसाब से नहीं बताया जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो हम हमेशा इस बात को याद रखें। आज के दौर में डाइटिशियंस जो है, जो क्या डाइटिशियंस कौन होते हैं बताए, वो तय करते हैं कि आपको कौन सी चीज कितना कितना खाना है, उसको डाइटिशियन कहा जाता है। डॉक्टर्स भी जो हमारे होते हैं वो भी हमें खाने के बारे में हिदायत देते हैं, बताते हैं भाई खाना आप ऐसा खाओ वैसा, है ना, सजेशंस देते हैं।
اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کے لیے کیا کھانا ہے، فلاں فلاں چیزوں کے لیے کیا کھانا ہے، یعنی یہ سب کیا کر رہے ہیں، کھانے کے بارے میں ہمیں سکھا رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگوں کا جو کہنا ہے، تو یہ تو اب کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگوں نے اتنی اسٹڈی کی انسان کے جسم پہ، اتنا سائنس آگے بڑھنے کے بعد اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، آئرن، کیلشیم، یہ سب چیزیں کھانے میں ہوتی ہے، تو کون سی چیز زیادہ ہو جائے گی تو پرابلم ہے، کم ہو جائے گی تو پرابلم. یہ سب اتنے سالوں کے بعد ان کو پتا چلا. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے آ کر گئے ہیں اللہ کے حکم سے، انہوں نے اس وقت جو حکم دیا تھا ہمارے لیے کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا. لیکن یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں دیا کہ چند لک میں لمیٹڈ کھانا، 1/3 کھانا ہے نا، لیکن کتنی بار، یہ تو آج ہم بولتے ہیں نا بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، اب اس میں دو الگ آ گیا ہے، ایک صبح ناشتے اور کھانے کے بیچ کے برنچ کہتے ہیں، الگ الگ نام دے دیے گئے ہے نا. تو ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی بار ویسے کھانا ہے. تو یہاں پر جو ہے، اب یہاں پر جو یہ سائنس کے ٹیکنالوجی سے یہ لوگ کہتے ہیں، یہ وہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے، اب میں اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی آپ جتنا ایک پلیٹ میں کھانا ایک ٹائم کا کھاتے ہو نا، اب اس کا آپ کو 1/3 ہی کھانا ہے، مجھے رونا آئے گا، مجھے سیدھا رونا آئے گا. اللہ میں پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گی تو میں تو کمزور ہو جاؤں گی، میں تو بیمار پڑ جاؤں گی. میری غذا اتنا، میں اوور نہیں کھاتی ہوں لیکن مجھے بھوک اتنی لگی ہے نا، مجھے ٹینشن آ جائے گا. تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ جو میرا ایک ٹائم کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کیا کروں گی، تھوڑے 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 اس کو میں بانٹ کے کھاؤں گی. جیسے کہ اگر میں جو ہوں ایک ٹائم پہ 3 روٹیاں کھاتی تھی یا 6 روٹیاں کھاتی ہوں، فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، دوپہر کے کھانے میں سمجھیے میں 6 روٹیاں کھاتی ہوں، چھوٹی چھوٹی سائز کی پتلی والی آتی ہے نا، میں ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اگر میں کھا رہی ہوں 6 روٹیاں، اب مجھے کیا کرنا ہے، 3 حصے میں کرنا ہے، مجھے میرے پیٹ کا 1/3 کرنا ہے. تو اب جو ہے میں نے دوپہر میں 12 بجے یا 12:30 بجے جلدی کھا رہی ہوں اگر، تو اس ٹائم پہ میں نے 2 روٹی کھا لی، ٹھیک ہے. اس وقت میں نے کیا کی، 2 روٹی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ تھوڑا سا میں نے کھا لی. اب کچھ وقت گزر گیا، اب اس میں آتا ہے 2 گھنٹے کا گیپ دو، 3 گھنٹے کا گیپ دو. تو جب آپ شروعات کریں گے تو تھوڑے تھوڑے عرصے سے شروع کریے تاکہ آپ کے جسم کو اس کی عادت ہو جائے. سمجھیے آپ نے 2، 2.5، 3 گھنٹے کا گیپ دیا، اس کے بعد اور 2 روٹی کھا لیجئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنا ہی گیپ دے کے جب اور 2 روٹیاں آپ کی بچی تھی وہ کھا لیجئے. یعنی جو آپ کی بھوک جتنی ہوتی ہے نارمل ٹائم پہ، آپ کو 6 روٹیوں کی جو آپ کی غذا ہے، آپ نے 6 روٹیاں پوری بھی کھائی اور اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے پیٹ کے حساب سے اس کو کھایا ہے، تھوڑے ٹائم بینگ میں کھا رہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اب ہم سوچیں گے بھائی اس سے کیا فائدہ ہے، تو اس سے بہت بہترین ہمارے لیے فائدہ ہے. کیا ہے؟ تو یہ جو ہے موٹاپے کا علاج ہے، جو آج کامن ہو گیا ہے، موٹاپا ہے نا، بہت کامن ہو گیا. اب ہم بہت ساری چیزیں سوچتے کریں گے، وہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن نہیں ہوتا، عام ہو گیا موٹاپا سب میں، ہے نا. پہلی چیز یہ کیا ہے، موٹاپے کا علاج ہے. دوسرا، یہ بیماری سے بچاتا ہے، کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے بہت بار ہمارے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ صحت کا راز ہے. یہ کیا ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بہترین سیکرٹ ہے نا. اب ہم سوچیں گے صحت کا راز مطلب، تو جن لوگوں کو ہم ہیلدی دیکھ کر سوچتے ہیں نا بھائی یہ کتنی اچھی ہے، ایکٹیو ہے نا، جسم اس کا ایسا پھیلا ہوا نہیں ہے میرے جیسا، تو ہم سوچتے ہیں، فکر میں پڑ جاتے ہیں. تو راز کیا ہے، وہ لوگ وہی کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی بھوک کو نہیں مارتے، اپنے پیٹ کو مارتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو آپ اور میں ایک دن میں نہیں کر پائیں گے، اتنا ممکن نہیں ہے. تو ہم کیا فکریں کریں، تھوڑا 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 شروع کریں گے، لیکن نوٹ کریں گے پہلے کیا کرنا ہے، ایسی طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہو سکے تو لکھ لیجئے، ہو سکے تو گھر والوں کو بتا کے رکھیے، ہے نا، کیونکہ بھول جاتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، لکھا بھی نہیں گیا ہے، کسی کو بولے بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ یوٹیوب پہ ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ اور میں یاد کرتے رہیں اس بات کو، ٹھیک ہے. لیکن فکریں ضرور کریں گے. یہاں پہ جو ہے نا، اب ہم سوچیں گے موٹاپے کے حساب سے کیا فرق پڑتا ہے نا، میں تو ہیلدی ہوں، میں میرے گھر کا کام کر رہی ہوں، میں جو ہوں میرے کو اتنا کچھ نقصان نہیں ہے موٹاپے کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک حدیث جو ہے میں چاہوں گی کہ آپ بہنوں تک پہنچا دوں تاکہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آئے ہماری صحت کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہے، ایک بار انہوں نے ایک صحابہ کو دیکھا، ایک صحابہ ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، انہوں نے ان سے ملاقات جب کی تو یہ دیکھا
کہ ان کا جو پیٹ ہے، صحابہ ہے ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک مرد ہے الحمدللہ، تو ان کا پیٹ جو ہے وہ تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے، جو ٹونڈ نکل آتی ہے بولتے ہیں نا پیٹ باہر آ جاتا ہے، آج کامن ہو گیا ہے، خاص کر کے بہت سے آدمی بھی اور عورتیں بھی. یہ بات الگ ہے، عورتیں بہانہ کر جاتی ہے اس میں کہ بھائی ہمارے بچے ہوئے ہیں، ہماری عمر ہے نا، بہت بار یہ ہم عورتیں جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الفاظ کہہ دیتی ہیں، جبکہ یہ بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم غور و فکر کریں کیوں نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا پیٹ نکل آیا ہے، تو انہوں نے جو ہے ان صحابہ سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، مطلب ان کی حالت کو دیکھ کے پوچھ رہے بھائی یہ کیا حالت ہے آپ کی، ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے کیا کہا ان صحابہ نے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اب اس کا مطلب ہے نا، ہم سے بھی کوئی پوچھے گا، ابھی مجھ سے کتنی بار لوگ اگر پوچھ لیں بھائی اتنی صحت مند ہو گئے، موٹے ہو گئے ہو، کیا ہے تو میں کیا کہوں گی، ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے، کھاتی پیتی ہوں، پتا ہے میں ایک دم مطلب کھاتے پیتے گھر سے ہوں، کھاتی پیتی رہتی ہوں، ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتا ہے کیا جواب دیے کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے. اب ہم سوچیں گے بھائی یہ عذاب کیسے ہو گیا، ہے نا. جو شخص ہے الحمدللہ اللہ کا شکر کر رہے ہوں گے، اللہ کا شکر کر کے کھا رہے ہوں گے، اللہ نے ان کو اتنا رزق عطا کیا ہے، تو یہ عذاب میں کیسے بدل گیا. تو یہاں پر کیا سوال آ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیوں پوچھ رہے کہ جب ایسی صحت ہو جائے گی، پیٹ باہر نکل آئے، ٹونڈ نکل آئے، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے سست ہو جاتا ہے. سست مطلب کیا، یہ نہیں کہ صرف پورا دن سوتا رہا کچھ کام نہیں کرا، ایسا نہیں، لیکن جو ایکٹیو ہوتا ہے نا، بھاگ دوڑ والا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ چستی پھرتی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی، اس کے مقابلے کم ہو جاتی ہے. تو جب ایسے ہو جائیں گے تو اللہ کے راستے میں محنت کیسے کریں گے، جہاد کے لیے کیسے جائیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے محنت مشقت کیسے کریں گے. اور یہ آپ اور میں جانتے ہیں، جو جن کا وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے یا پیٹ نکل آ جاتا ہے، تھوڑا چلو سانسیں پھولنے لگتی ہے، تھوڑی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا، کچھ وزن زیادہ اٹھان، کیوں بھائی ہمارا جسم پھیلنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اب یہ میں دنیا کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، ہے نا، تھوڑا چل رہے تو سانس پھولنے لگ رہی ہے، کچھ اٹھا نہیں سکتے، بچے کو گود میں نہیں لے سکتے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ. تو جب ہم ایسی چیزیں نہیں کر سکتے تو اللہ کے راستے میں جدوجہد کیسے کریں گے، ہے نا، محنت مشقت کیسے کریں گے. اب وہ دور تو نہیں ہے جنگوں کا کہ جہاد کے لیے جایا جا رہا ہے، اور یہ ہم عورتوں کے لیے بھی آتا ہے، ہمیں بھی محنتیں کرنی ہے اللہ کے راستے میں. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہو جاتی ہے کہ جسم جیسے بڑھتا ہے نا تو عبادت میں پرابلم ہو جاتی ہے، نماز کے طریقے میں فرق آ جاتا ہے. کتنی بار ہے نا اٹھا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے نا، سجدہ کرنے کے ٹائم پہ جا رہے تو پرابلم ہوتی ہے، کتنی بار یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ہمیں کیا فکریں کرنی ہے کہ ہم کیسے رہے، فٹ رہے، ہے نا. ہم کو سوکھ کے کاٹا نہیں ہونا ہے، ہم فیشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم جو یہ کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ہم فٹ رہیں، اور جو ہے ہم جو ہے اپنی کیا کریں، ایکٹیو رہنے کے لیے. کس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے کام کے لیے، اپنے رب کے لیے ایکٹیو رہنے کے لیے ہم یہ محنت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فکریں ہم کریں گے. اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہترین سنت ہے ہمارے لیے، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اسی کے ساتھ جو الحمدللہ ایام دین کے روزے آتے ہیں 13 14 15 وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے الحمدللہ. تو ہم کوشش کیا کریں کہ یہ سنت بھی لائے. دیکھیے میرا ڈائٹ بھی ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے، مجھے ثواب بھی مل رہا ہے، اور میں میری نبی کی سنت پر بھی چل رہی ہوں. کتنی سارے بینیفٹس ہو رہے ہیں نا ایک ہی عمل سے، ہے نا. کام میں میرے فائدے کا کر رہی ہوں، لیکن اگر میری نیت الحمدللہ اچھی ہو گئی، اس میں اللہ کے لیے سنت پر بھی عمل کروں، تو کتنا اجر و ثواب ہے میرے لیے. یعنی دنیا بھی بہتر ہو گئی، میری آخرت بھی بہترین ہو گئی، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم فکریں کریں گے. اور یاد رکھے خاص کر کے رات کا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا بہت زیادہ چلا جاتا ہے، یا ہم کھاتے ہیں، رات کے کھانے میں تھوڑا خیال رکھا جائے، کیونکہ دن بھر تو چلیے ہم کچھ بھی کھا لینا وہ ہاضم ہو جاتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہیں نا، محنتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن رات کے وقت ہم نہیں کرتے. تو جب ہم ایکٹیو نہیں رہتے تو ہمارا ہاضمہ بھی تھوڑا ہے نا ایشو ہو جاتا ہے. تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے پوائنٹس پر.
تو امید کرتی ہوں سبھی بہنیں یہ جو سنتوں والی پوائنٹس آ رہی ہے اس پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنت. سب سے پہلا پوائنٹ وہ کیا ہے؟ دسترخوان بچھانا ہے نا. کیا ہے؟ دسترخوان بچھانا. اب بہت کم ہو گیا ہے ابھی لوگوں کے گھروں میں ڈائننگ ٹیبلز ہو گئے ہیں یا کوئی اور. دیکھیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی ڈائننگ ٹیبلز پر بیٹھ کے کھانا یا اوپر بیٹھ کے کھانے کے بارے میں, لیکن پہلے کوشش اور فکرے کریں گے کہ ہم دسترخوان بچھا کر بیٹھے. اب ہم سوچیں گے بھائی ڈائننگ ٹیبلز پہ کیسا کر سکتے ہیں نا, تو بھائی آپ جب نیچے بیٹھتے ہو تو نیچے دسترخوان بچھا سکتے ہو. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہو تو وہاں پر بھی ہم ایک دسترخوان رکھ سکتے ہیں نا. وہ تو ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا, کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت کچھ گر جاتا ہے. تو یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنت بھی ادا کر رہے ہیں اور خود کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اس میں, ہے نا. ہمارے لیے کام بچ جائے گا. تو ہم یہ فکرے کریں گے. سنت ہے, میں کوشش اور فکر ضرور کروں گی کہ میں کیا کروں جب بھی کھانا کھاؤں. ایک کو دے رہی ہوں, 4 کو دے رہی ہوں کہ 6 جن بیٹھ کے کھا رہے, جتنے بھی بیٹھ کے کھا رہے, کوشش اور فکر کریں گے کہ دسترخوان کو بچھا کے کھائیں. یہ سنت مبارک ہے الحمدللہ, بہترین سنت ہے ہمارے لیے, ہے نا. اور یہ سب صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہی سنت میں آپ کو بتاؤں گی جو ضعیف ہو, موضوع ہو, ان چیزوں کے بارے میں نہیں. جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ سنتوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور کتنی بار ہوتا ہے نا کہ کھاتے وقت جو ہے کھانا دسترخوان پہ گر جاتا ہے. اب ہم سوچیں گے کیا گر جاتا ہے, تو کتنی بار ہوتا ہے نا کہ ہاتھوں میں چاول کے دانے کتنی بار لگے رہ جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, کتنی بار بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب جو ہے ان کا ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا ہے, یا کچھ جو ہے اپنی پلیٹ سے دسترخوان پہ ڈالنا ہے, جیسے کہ کوئی ہڈی کا پیس ہوگا یا کوئی پتے وغیرہ ہوں گے, کڑی پتا ہوتا ہے, یا ایسی کوئی چیز جو بچے نہیں کھاتے یا ہم نہیں کھاتے, ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے ہم دوسرے برتن میں رکھ دیتے ہیں یا جو ہے دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے جو مجھے نہیں پسند. اب ایسے حالت میں کیا ہوتا ہے جب ہمارا ہاتھ ادھر ادھر ہوتا ہے تو دانے گر جاتے ہیں, ہے نا. کھانے کے دانے ہوں گے یا روٹی کا ٹکڑا ہوگا, جو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ گر جاتا ہے. اب ہم سوچتے بھائی گر گیا ہے تو اس کو میں نہ کھاؤں. پہلی چیز تو ہے دسترخوان بچھا ہوا ہے نا. تو الحمدللہ ہم کیا کریں, کوئی بات نہیں, وہ دانے کو اٹھائے اور اس کو کیا کرے, اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, اس کو تھوڑا صاف کر لیں. مطلب اگر روٹی گر گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو ہلکا سا پانی لگ گیا ہو یا کچھ لگ گیا تو اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں. ہاں اگر ایسی جگہ گرا ہو جہاں کچرا تھا, ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے کہ زمین پہ گر گیا, میں اوپر بیٹھ کے کھا رہی تھی یا دستر پہ ہی کھا رہی تھی اور جو ہے دسترخوان کے باہر گر گیا, وہاں پر دھول مٹی تھی, یا اللہ نہ کرے کبھی ہو جاتا ہے ایک آدھ بال آ جاتا ہے نا, یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کر سکتے ہو, کیا کرنا ہے, ان کھانے کے دانوں کو, روٹی کے ٹکڑوں کو یا جو کچھ بھی, اس کو کچرے میں نہ پھینکے, اس کو اٹھا کر کھڑکی کے باہر یا ایسی جگہ جہاں پر پرندہ یا کوئی جانور اس کو کھا لے. اب آپ سوچیں گے بھائی ایک دانہ چاول کا میرے دستر کے باہر گر گیا یا کچرے میں گر گیا یا بال لگ گیا, اب یہ ایک دانہ میں کون سے پرندے یا جانور کو کھلانے جاؤں, پرندے کو بھی نہیں دکھے گا نا ایک دانہ. آپ جانتے ہو ایک دانہ آپ وہاں رکھ دیجئے باہر کی طرف, وہ جس کا غذا ہوگا وہ. کتنی بار پتا غور کرنا, کبھی کبھی چیٹیاں آ جاتی ہیں وہ ایک دانے کے لیے, وہ ان کا رزق ہو سکتا ہے. تو یہ نہ سوچے کہ کتنا کھانا میرا ایسا گر گیا. پہلی بات تو فکر اور کوشش کرے کہ ایک بھی دانہ نہ گرے, یہ فکریں ہونی چاہیے ہماری, ٹھیک ہے. لیکن ہو جائے تو کھا سکتے تو کھا لے, اور زیادہ غلاظت گندگی میں ہو گیا ہے تو اس کو ہم کسی کو کھانے کے لیے باہر رکھ, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو کھانا ہم نے اللہ کے حکم سے ہمیں ملتا ہے, جو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو ہم ایسے ضائع کر دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ شیطان کھا لیتا ہے. وہ کھانا جو ہے وہ شیطان کھا لیتا ہے. یہاں پر آتا ہے الحمدللہ کہ ہم غور و فکر کریں, اور آگے بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ, ایک حدیث سے بھی انشاءاللہ اس کا حوالہ دوں گی, ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے ہماری دوسری سنت ہے, دونوں ہاتھ, ہے نا, گٹوں تک دھونا. مطلب گٹوں مطلب کیا, جو ہماری کلائی ہوتی ہے, جو ورسٹ ہماری ہوتی ہے, یا تو ہماری جو چوڑی ہم جو پہنتے ہیں ایسا کچھ پہن لیتے ہیں, یعنی اتنا ہاتھ کم سے کم دونوں ہاتھوں کو ہمیں دھونا ہے. آج تو ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ بھائی لوگ دن بھر ہاتھ ہی دھو رہے تھے, ہے نا. کورونا وائرس کی وجہ سے صبح شام دوپہر رات کچھ کو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاؤ پھر ہاتھ دھو رہے, ہے نا. یعنی کام سے زیادہ وقت صرف ہاتھ دھونے میں ہمارا گیا تھا. یہ ہمارے لیے سنت طریقہ ہے. کھانے سے پہلے ہاتھوں کی گندگی کچھ بھی ہو سکتی ہے,
آپ گھر کے اندر اپنے ہی گھر میں حفاظت میں بیٹھے تھے، لیکن پھر بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ گندگی لگ گئی، دکھنے والی نہ ہو، ہے نا؟ تو بہتر کیا ہے، الحمدللہ کتنی پیاری سنت ہے کہ ہاتھوں کو دھو لے کھانا کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات جو آتی ہے وہ ہے ایک زانو یا دو زانو بیٹھنا۔ بیٹھنے میں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا الحمدللہ 3 سنت کے طریقے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں 3 طریقے سے وہ بیٹھے تھے۔ تو ہم سوچ کر سمجھ کر لیں اس بات، کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ سنت طریقے سے نہیں بیٹھتے ہو، آپ کو ایسا بیٹھنا ہے، آپ کو ویسا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیٹھتے تھے۔ تو پہلا ہے کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے دونوں گھٹنے اوپر ہوتے تھے، یعنی جو ہم زمین پر بیٹھتے نا اپنے پیروں کے ذریعے کے گھٹنے کے بل جو بیٹھا گھٹنے اوپر رکھے جاتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ بہنوں کو سمجھ میں آئے، دونوں گھٹنے جو ہے اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ ویسا بیٹھ کے بھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ایک گھٹنا اوپر اور دوسرا پیر جو ہے وہ مڑا ہوا نا، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 طریقوں سے الحمدللہ کھایا۔ تو اگر دونوں گھٹنے اوپر رکھ کر کوئی کھا رہا ہے وہ بھی الحمدللہ ہے، کوئی ایک گھٹنا اوپر ہے دوسرا پیر موڑا ہوا ہے وہ بھی الحمدللہ اجازت ہے، اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ دونوں گھٹنے نیچے کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی الحمدللہ سنت ہے۔ تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی طریقے سے آپ کھا سکتے ہو۔ اب کتنی بار لوگ سوال کرتے بھائی یہ تو سنت طریقے، آج کل لوگ ڈائننگ ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھاتے، کرسیوں پر بیٹھ کے کھاتے، اوپر بیٹھ کر کھاتے، ہے نا؟ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے نا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر نہیں روکا، ان چیزوں کی اجازت ہے۔ یہاں پر حدیث سے آتا ہے الحمدللہ کہ ایک صحابہ جو ہے الحمدللہ اپنے دور میں ایک کسی سلطنت میں گئے تھے، اپنے کسی کام سے گئے تھے، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو جو ہے دعوت دی، اور وہ اس دعوت میں جو ہے اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، وہ ٹیبل جو ہوتا نا ٹیبل پر ہی وہ بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے ان کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منعیت نہیں کی کہ آپ ایسا کیوں آپ نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایسے کام سے روکا نہیں تھا۔ تو آپ جو ہے ڈائننگ ٹیبلز پر بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، یعنی اونچی جگہوں پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن باقی سنتوں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اوپر بیٹھ کے کھانا گناہ نہیں ہے۔ آج کل تو شادیوں میں عام ہو گیا ہے، کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کہیں نیچے دسترخوان ہو، نہیں ٹیبل اور چیئر رکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری چیز کہ ہم جو ہے کسی کو بھی تکبر نہ کرے۔ کتنی بار ہوتا ہے کہ اگر یہ خاص کر کے گھروں کی دعوتوں میں یا کہیں پر اسپیشل دعوت جہاں ہوتی ہے وہاں کتنی بار ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نیچے بچھا کے دے دیا جاتا ہے دسترخوان پہ، کتنوں کو انہی کے سامنے ٹیبلز پر یا صوفہ پر جو ہے ان کو اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے حکم سے ٹیبل پر بیٹھے ہوں تو آپ حقیر نہ سمجھے دوسروں کو کہ وہ لوگ نیچے بیٹھ کے کھا رہے، اور جو نیچے بیٹھے ان کو نیچے بیٹھنے والے اوپر والوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میری عزت نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں انشاءاللہ غور کریں گے۔ ہم ایسے اپنے آپ میں نہ تکبر کریں نہ دوسروں کو حقیر سمجھیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چوتھا ہے ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، یہ فکریں ہماری ہوگی، ہمارا ٹیک نہ لگا ہو۔ پانچواں ہے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ صحیح حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، تو کیوں لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو برکت کی دعا کر رہے ہیں نا، اللہ رب العزت کا نام ہی ہمارے لیے بہترین ہے، بابرکت ہے، خیر ہے، مبارک ہے، تو ہم کیوں اتنا کریں؟ جو ہمارے نبی نے کیا ہمارے لیے پہلے اتنا کر لینا کافی ہے۔ بسم اللہ مطلب بسم اللہ، اس میں ہم کون ہوتے اور ایکسٹرا جوڑ کرنے والے؟ کیا اللہ کا نام بابرکت نہیں ہے نا؟ تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے ہوتے ہیں لیفٹی ہوتے ہیں تو ان کو کہا جائے سمجھایا جائے کوشش کرے، دوسرے کام کا تو نہیں پتا لیکن کھانے کا کام ایٹ لیسٹ سیدھے ہاتھ سے کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فکرے کرے۔ آج لوگوں رائٹی ہونے کے باوجود لوگوں کے فیشن کے چلتے ہوئے لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے لگے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، 3 انگلیاں کون سی ہو گئی؟ انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ اب ہم سوچیں گے پورا کھانا کیسے کھاؤں گے بھائی 3 انگلی سے؟ تو پورا نہیں، کم سے کم 3 لقمے،
3 निवाले सुन्नत की नियत से, चलो कम से कम 3 निवाले करेंगे, और ये खुद नहीं करना है, सबको कह सकते हैं, है ना, इंशाल्लाह फिक्र कर सकते हैं। 3 उंगली से रोटी है, या अगर चावल ही खा रहे हो तो कम से कम 3 उंगली से 3 निवाले तो खा ले, थोड़ा थोड़ा, है ना। उसके बाद आप 5 उंगलियां इस्तेमाल की जाए। और कितनी बार लोग कहते हैं भाई चम्मच से मत खाओ, कांटे से मत खाओ, इससे मत खाओ, उससे मत खाओ, तो इसकी ममानियत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। हाथ से, अब चम्मच भी आप हाथ में पकड़ रहे हो, फोक भी आप हाथ से ही पकड़ रहे हो, है ना। तो कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसों को रोका टोका ना जाए। जो बाहर के अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने फॉरेनर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर आते हैं, उनको लोग ये रोकना टोकना शुरू करें, आप पहले खाते थे, अब तो आप दीन इस्लाम में हो, अब आपको हाथों से उंगलियों से खाना पड़ेगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, वो उनका तरीका था, बचपन से करते। हाँ, अगर वो लेफ्ट हैंड से खा रहे थे तो आप उनको बताएं कि भाई लेफ्ट हैंड से ना खाया जाए, सुन्नत है, सीधे हाथ से खा लो, ठीक है। ये फिक्र हमारी है। अब 8वां सामने से खाना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे पहले के दौर में भी होता था और आज भी होता है कि बहुत से लोग साथ में बैठ के खाते हैं, है ना, एक थाल में कितनी बार खाया जाता है। तो कोशिश करें कि आपके सामने का जो खाना है वो खाए। कितनी बार होता है लोग जब जमात में जमा होके जो खाते ना, वो उठ करके आगे से खींचते हैं, उधर से निकालते हैं, उधर से लेते हैं, ऐसा ना करें, वो अदब नहीं है। अदब क्या है, जो आपके सामने है वो आप लेकर खाए, ठीक है। और जो बीच का खाना होता है उसे अल्हम्दुलिल्लाह कितनी, है ना, उसमें क्या कहा जाता है कि बरकत वाला है, तो कोशिश करें कि आपकी तरफ जो है वही खाना खाए, ठीक है। फिर 9वां पॉइंट जो है, बहुत ज्यादा गर्म खाना ना खाए। एकदम गरम गरम आता है कि जबान जल जाए, वैसा खाना मुंह में डालने की फिक्र करते नहीं, नहीं करना है। खाना गरम है, थोड़ा उसकी भाप निकल जाने दीजिए, थोड़ा आप बर्दाश्त कर सके उतनी गर्मा से ना, जल गरम गरम खाना ना खाए, देखिए मना है, ठीक है, ये सुन्नत से मना है, तो इसकी फिक्रें करें, ठीक है। और अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पॉइंट पहले ही हो चुका है। और बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। अब बोलेंगे भाई आज तो ट्रेंड पता है क्या है, प्लेट में खाना छोड़ने का रिवाज है, पूरा नहीं खाएंगे भाई, पूरा साफ करेंगे तो सामने वाला समझेगा मुझे 4 दिन से खाना नहीं मिला, कितना गरीब इंसान है। तो आज ट्रेंडिंग क्या चल रहा है पता है, पूरे सुन्नत के खिलाफ काम कराने की कोशिश की जा रही है। तो हम क्या करें, अपनी उंगलियों को साफ करें, अपने बर्तन को भी जो है हर दाने को, हर चीज को अच्छे से चाट कर साफ कर ले। उंगलियों से जो है जमा करके पूरा खा सकते हो आप अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ठीक है। फिर खाने की बात की दुआ, जो सही हदीस से साबित हो बस वही दुआ पढ़ना है, उसके अलावा कोई और दुआएं नहीं। और खाने के बाद अपने दोनों हाथ धो लेना और कुल्ली करना। अपने हाथ क्या करना है, धो लीजिए और कुल्ली कर लीजिए। कितनी प्यारी 14 प्यारी सी छोटी छोटी सी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, सुन्नत भी हो गई हमारी, क्या हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अदायगी भी हो गई और उसी के साथ सवाब भी मिल गया। तो इंशाल्लाह ये तमाम सुन्नतों पर हम गौर व फिक्र करेंगे। यहाँ पर इससे पहले कि मैं खत्म करूं, और कुछ मिनट सी बाकी है, मैं एक हदीस बताते हुए चलूंगी इसके बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा जो है खाना खा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दस्तरखान पर जब बैठे थे, तो एक सहाबा की तरफ देख रहे थे और उनका चेहरा जो है गमगीन हो गया, है ना, जैसे एक सैड हो जाते हैं, गमगीन हो गया, नहीं उनका चेहरा जैसे बोलते हैं ना उतर जाता है, या उनको कुछ किसी चीज का बुरा लग जाए तो वैसा हो गया। और थोड़ी ही देर में, यानी कुछ ही देर में जो है वो सहाबा ने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह वाला बरकत अल्लाह। जब भूल जाते हैं ना हम लोग, सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस के जरिए अल्लाह ने याद दिला दी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम। तो क्या कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकत अल्लाह, सॉरी 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 सॉरी, बिस्मिल्लाह व अव्वलहु व आखिरहु, माजरत चाहूंगी वक्त की वजह से मेरी गड़बड़ हो गई, ठीक है। बिस्मिल्लाह व अव्वलहु व आखिरहु, अगर हम भूल जाते हैं तो हम ये दुआ पढ़ सकते। अब ये हो गया कि हमने पूरा खाना खा लिया, खत्म हो गया, और अब याद आ रहा है तो कोई एक लुकमा डालने हाथ में ले ले, कुछ भी, रोटी का छोटा टुकड़ा, चावल के चंद दाने, है ना, कुछ भी लेकर वो दुआ पढ़कर हम खा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह व अव्वलहु व आखिरहु, और जैसे ही उन्होंने ये कहकर खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई।
تو وہ صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تھے پہلے غمگین چہرہ تھا آپ کا، مطلب چہرہ جو تھا الگ سے تھا، غم جیسے آپ کو لگ گیا تھا، اور اب جو ہے ماشاءاللہ آپ مسکرا رہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کھانے پر بیٹھے تمہارے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، تمہارے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے کہا بسم اللہ و اول و آخر، شیطان نے جتنا بھی کھانا کھایا تھا سب قے کر دی، سب اس نے الٹی کر دی، پورا کھانا کیا ہو گیا، نکل گیا اس کے پاس، ہے نا۔ تو اگر ہم بھول بھی جائیں، ہم یہ دعا پڑھ لیں تاکہ جتنے نوالے ہمارے پہلے کے تھے اس پر بھی بسم اللہ ہو گیا، آخری میں کھانا کھا چکے پھر یاد آیا ایک نوالا لے لے، ایک لقمہ لے لے، دعا پڑھ کر پھر کھا لے، ہے نا، تو کیا ہوگا، شیطان نے جتنا بھی کھایا ہوگا تب وہ الٹی کر دے گا۔ تو یہ تمام سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ میری طرف سے تھی، کہیں نہ کہیں ہمیں اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرتے رہنا، تاکہ ہم کیا کریں، ہم اس پر جو ہے ثابت قدم سے رہیں۔ آج کریں گے، کل نہیں کریں گے، پرسوں کریں گے، 2 دن نہیں کریں گے، 4 دن کریں گے، ایسا کرنے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کریں معلوم میری بہنوں، جب بھی ہم کھانے پر بیٹھیں تو اب ہم ہے نا کیا کریں، زور سے تھوڑا، ایسا نہیں کہ چلانا ہو، ہلکی آواز تھوڑی بڑھا کر ہم بسم اللہ کہیں۔ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے گھر والے جو بھول گئے ہوں ان کو یاد آ جائے، اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا کھانے سے پہلے وہ پڑھ لیں گے، ہے نا۔ تو کیا ہوگا، ایک دوسرے کی یاد دلانی کریں گے، اور یہی ادب ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ نہ کرے کہ بھائی میں ہی یاد دلاؤں، کتنی بار بچوں سے بھی کہے، بچے زور سے پڑھے تو ان کو ابھی سے عادت ہوگی کہ جب وہ بڑے ہوں گے، آنے والی ہماری نسلیں، وہ اپنے آنے والی نسلوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں جو بھی باتیں ہم نے یہاں سنی سمجھی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے لیے قبول کرے، اور ہم سب جو ہے سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں دعا کرا لیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔